अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। पीछे हमने बाब अव्वल में पढ़ लिया था तारुफ़ कुरान मजीद, उसके साथ कुछ पोर्शन अगले उसी बाब अव्वल के अगले हिस्से में आपके पास आ रहा था अहादीस का। लेकिन मैंने सोचा कि हम अहादीस की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी मिड में जाके करते हैं। अभी हम आपको चैप्टर्स के थ्रू लेके चलते हैं ताकि आपकी एक लाइन बन जाए, आपको पता चल जाए कि हम जो काम कर रहे हैं उसको जब आप आसानी से समझ लेंगे तो तब हम वापस चीज़ों की वजाहत पे आएंगे, अहादीस पे या आयात पे, जो भी दरम्यान में आता जाएगा फर्दर हम उसकी वजाहत पे आएंगे। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाब दोम का पहला चैप्टर अकीदा तौहीद। अच्छा, मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी कि जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका जो नाम है वो आपको क्या बता रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना अकीदा, मैंने उसकी यहाँ ऊपर वजाहत की कि अकीदा कहाँ से आया। अकीदा निकले अकद से, ठीक है। अकद का मायनी है किसी चीज़ को गिरा लगाना, किसी चीज़ को पक्का कर देना, किसी चीज़ को बांधना। तो यानी कि हमें अकीदा ये बता रहा है कि हमने किसी चीज़ पे पक्के हो जाना है। अब वो कौन सी चीज़ है, आपके चैप्टर का नाम आपको बता रहा है कि वो है तौहीद। अब तौहीद क्या है? तौहीद का निकला है हद से, यानी कि वो हद जो हमें अल्लाह की ज़ात और उसकी सफ़ात पर पुख्ता करती है। तो यहाँ पे आपको अकीदा तौहीद से जो मायनी समझ आ रहा है कि अल्लाह की ज़ात को पुख्ता तरीके से एक मानना और इस पर पक्के हो जाना, ये है आपके पास अकीदा तौहीद। अच्छा, अब इसमें जो मज़ीद इसकी वजाहत है आपके चैप्टर के टेक्स्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ, तो इसमें आप सबसे पहले इसकी बताते हैं कि इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, आप देखें कि अकीदा तौहीद की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आपकी बुक कुरान पाक में जो एक पूरी सूरत है अल्लाह ने उसका नाम ही सूरह तौहीद रख दिया, जिसे सूरह इखलास आम मारूफ नाम में कहते हैं, लेकिन एक्चुअल नेम जो उसका है वो है सूरह तौहीद, ठीक है। अब जब आप सूरह इखलास का तर्जुमा पढ़ते हैं ना, जैसा कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि कुल हु अल्लाहु अहद, क्या नबी इनसे कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, कि वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, कि उसे किसी ने पैदा किया ना उसने किसी को पैदा किया, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना ही कोई उसके बराबर है। यहाँ पे जब आप इन आयात की अगर मज़ीद वजाहत में चलते रहते हैं तो टॉपिक हमारा काफ़ी लेंथी हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ बताना काफ़ी है कि ये जो पूरी की पूरी आयात हैं अकीदा तौहीद को ग्रिप करके उस पर बात कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसमें बात को समझ लें कि अकीदा तौहीद आपके ईमान की बुनियाद है। अगर आपके पास जो ईमान आप अपनाए हुए हैं उसमें अल्लाह के सिवा भी कोई शामिल है तो आपका ईमान कंप्लीट नहीं है, आपका अकीदा मुकम्मल नहीं है। अकीदा तौहीद में किसी और को शामिल करते हैं और उसके बाद आप खुद को मुसलमान कहते हैं या इस्लाम वाला कहते हैं, तो आपका तो ये वो लोग हैं जिनके मुताबिक अल्लाह ने फरमाया कि उनकी नमाज़ें, उनका दीन, उनके सारे आमाल जो भी वो अच्छे करके अल्लाह के पास लेके जाते हैं क़यामत वाले दिन उनके मुँह पे मार दिए जाएंगे। अच्छा, अब ये टॉपिक हमने यहाँ तक तो समझ लिया कि अकीदा क्या है, तौहीद क्या है, और आपने इसकी अहमियत भी समझ ली कि हमारी ज़िंदगियों में इसकी अहमियत क्या है। अब हमने इस पर बात करनी है कि कौन कौन सी सूरतें हमारे पास नज़र आती हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले है तौहीद रबूबियत। दो तरह की तौहीद है, तौहीद रबूबियत, तौहीद अलूहियत, ठीक है। अब तौहीद रबूबियत क्या है? रबूब है रब की जमा, रब का मायनी है पालने वाला, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि अल्लाह तौहीद रबूबियत अल्लाह को रब मानना। रब क्या है? पालने वाले को कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? खालिक और मालिक, यानी कि आप अल्लाह को खालिक और मालिक मानते हैं। अल्लाह के अलावा कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, कोई आपकी दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको खाने को भी देता है, जो आपको हर तरह की आसाइशें मुहैया करता है। तो ये वाली जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि हमें हर कुछ जो भी खिलाने वाला, जो पिलाने वाला, जो देने वाला है, वो कौन है? वो अल्लाह है। उसके बाद आपके पास है तौहीद अलूहियत, ठीक है। अलूहियत का मायने है कि आप अपनी इबादत में किसी और को शरीक ना करें। इबादत का मायने क्या है? ठीक है, इबादत निकला है अब्द से, ठीक है। अब्द का मायने है बंदा बनना। तो इबादत का लगवी मायने है कि हम अल्लाह का बंदा बने, हम जिसकी इबादत कर रहे हैं हम उसका बंदा बन के, हम खुद को आजिज़ करके फिर उसके हजूर पेश हों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, सूरह अल-फातिहा जो कुरान की सबसे पहली सूरत, आप नमाज में जब आप पढ़ते हैं दिन में 5 दफ़ा आप इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह हम तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते और हम किसी से तेरे सिवा कुछ नहीं मांगते। इसमें आपकी तौहीद रबूबियत भी है और तौहीद अलूहियत भी है। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अकीदा तौहीद की इकसाम बयान करें, तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है ना, आप इन स्टेप्स के साथ चलते जाते हैं ना, ठीक है, और फिर छोटी छोटी कोई भी
کوئی ایک آیت جو ہے آپ اس کو کوٹ کرتے جاتے ہیں ایسے جیسے اس میں نے آپ کو بتایا کہ توحید الوہیت کیا ہے کہ آپ اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہیں کر رہے. تو یہاں پہ آپ ایاک نعبد ایڈ کرتے ہیں, اوپر آپ ایڈ کرتے ہیں ایاک نستعین, یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ بتا رہا آپ کو کہ آپ نے توحید الوہیت کا بھی اقرار کیا اور توحید ربوبیت کا بھی اقرار کر لیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد تیسری قسم جو ہے عقیدہ توحید کی وہ ہے توحید اسماء و صفات. یعنی اسماء جو ہے نا, یہاں میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے, وہ ہے اسم کی جمع, اور جو صفات ہے وہ ہے صفت کی جمع, اور صفت کا معنی ہے کہ اللہ کی خصوصیت. اب اس کے اسماء جو ہیں وہ جن صفات کو ظاہر کرتے ہیں ان میں صرف اور صرف اللہ کی جو قدرت ہے نا, اس قدرت کو آپ صرف اللہ پہ تو اپلائی کرتے ہیں, لیکن اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں ہے جس پہ آپ ان صفات کو اپلائی کریں, ان قدرتوں کو اپلائی کریں جو اللہ نے بیان کیے کہ یہ میرے لیے ہیں, تو وہ ہم صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہیں. اچھا, یہاں تک ہو گیا آپ کا عقیدہ توحید کی اقسام والا ٹاپک کمپلیٹ. اب اس کے اندر جو اگلی بات ہے کہ جو اللہ نے اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن میں بار بار آپ کو عقیدہ توحید بتا دیا, اب اگر آپ اس عقیدہ توحید کو مانتے نہیں ہیں تو نہ ماننے کی کون سی صورتیں آتی ہیں. تو نہ ماننا کسے کہتے ہیں؟ شرک کو. یعنی کہ اگر آپ عقیدہ توحید کو نہیں مان رہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب شرک یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ توحید پر ایمان نہیں. شرک کا مطلب ہے کہ ایک کے ساتھ کوئی ایک اور موجود ہے. اب یا ایک اور چیز دیکھیں کہ جو بندہ عقیدہ توحید کا انکار کر رہا ہے نا, یعنی یہ شرک کر رہا ہے نا, وہ ہے مشرک. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھ لیں کہ مشرک کون ہے. کافر میں اور مشرک میں فرق ہے. ٹھیک ہے, مشرک کون ہے کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی توحید میں کسی اور کو شریک کرنے والا ہے, اور کافر کا لفظی معنی ہے کہ کسی چیز سے انکار کرنے والا. تو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک, ہم نے اس کی مزید وضاحت کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی مزید وضاحت میں اس کی اقسام ہم بتاتے ہیں کہ جب سب سے پہلا ہے کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. ٹھیک ہے, یہ کس طرح سے ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کو ہم نے کسی اور سے منسوب کر دیا. منسوب نکلا ہے نسب سے, نسب کی جمع ہے منسوب, اور نسب کا کیا معنی ہے کہ آپ کسی کو آل اولاد والا کہیں, آپ کسی کا, آپ نے حسب نسب سنا ہوگا, یعنی کہ آپ کسی کا پورا خاندان پیچھے سے بناتے ہیں. تو آپ یہ کہیں کہ ہم, یا کوئی بھی یہ سمجھے کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے یا اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے, تو وہ جو ایک اس کا نسب بنانا ہے نا, اس کی ممانعت اللہ نے سورہ اخلاص میں کی ہے کہ لم یلد ولم یولد, کہ نہ تو میں نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ ہی مجھے کسی نے پیدا کیا ہے, کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے. الوہیت میں شرک ہم نے پڑھا تھا کہ الوہیت کہتے ہیں خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کو. تو الوہیت میں شرک سے کیا مراد ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کریں, کسی اور کی عبادت کریں, کسی اور کو بھی مالک کہیں, یہ کیا ہے؟ الوہیت میں شرک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آیت ہے اسی کانٹیکسٹ میں آپ کے پاس کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ٹھیک ہے, آگے ہے صفات میں شرک. آپ نے 3 ٹائپس اب تک اس کی پڑھ لی ہیں. سب سے پہلی تھی ذات میں شرک, پھر ہے الوہیت میں شرک, اور اب آپ کے پاس ہے صفات میں شرک. ٹھیک ہے, یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کی ذات میں اس جیسی صفات کو مان لیتے ہیں کہ جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے تو کوئی اور بھی ہمیں جو کھانا کھلا رہا ہے آپ اس کو بھی کیا کہیں کہ جیسے اللہ ہمارا رب ہے وہ بھی ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے جیسی قدرت جو ہے نا وہ آپ کسی بھی اور کی, انسان کی, کسی مخلوق کی, جیسے جنات ہیں اڑتے ہیں, اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہیں, ان کو یوز کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو کیا کریں کہ آپ ان کو مان لیں کہ یہ ہمارا الہ ہے. تو یہ کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کی صفات میں شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے کانٹیکسٹ میں کون سی آیت ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں, کس کے جیسا؟ اللہ کے جیسا کوئی نہیں. اب تھوڑا سا ہم اس کو ریوائنڈ کرتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے عقیدہ وضاحت کی, اس کے بعد ہم نے توحید کی وضاحت کی, اس کے بعد ہم نے عقیدہ توحید کی اقسام پڑھی, پھر اس کے بعد ہم آئے اس کے اوپر شرک کے اوپر. کیا کرتا ہے شرک کی ہم نے پڑھی کہ شرک کی کتنی اقسام ہے, ذات میں شرک ہے, الوہیت میں شرک ہے, اور صفات میں شرک ہے. یہاں تک یہ ہو گیا یہ ٹاپک کمپلیٹ. اب آپ کے پاس آتا ہے کہ عقیدہ توحید کے آپ کی زندگی پہ اثرات کیا آتے ہیں. تو سب سے پہلے جی جب بھی آپ اللہ کو ایک مان لیتے ہیں, جب آپ اللہ کو اپنا سب کچھ تسلیم کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اس کی صفات میں اس کو یکتا مان لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی پہ بڑے خوشگوار اثرات آتے ہیں. آپ کا نتیجہ جو نکلتا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں تو آپ کے دل میں کسی کا ایک رائی جتنا خوف نہیں ہوتا کہ اب یہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا یہ میرے معاملات کو خراب کر دے گا, کیونکہ آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ صرف اللہ ہے جو آپ کے معاملات کو بناتا ہے, وہ صرف اللہ ہے جو آپ کے ہر زندگی میں جو آنے والی چیزیں ہیں ان کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد عز و انکسار.
عقیدہ توحید آپ کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے. کیسے؟ کہ جب آپ جانتے ہیں کہ جو اللہ آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, جو آپ کے ساتھی انسان ہیں, جو باقی انسان ہیں, ان کی زندگی کے معاملات کو بھی کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ. اور جتنی محبت وہ آپ سے کرتا ہے اتنی محبت ہی وہ باقی انسانوں سے کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ آپ کے دل سے بغض, حسد اور باقی جو برائیاں ہیں نا, ان سب کو نکال کے آپ کو عاجز اور منکسر بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وسیع نظریہ. ٹھیک ہے. یعنی آپ میں وہ تنگ نظری نہیں رہتی. آپ کسی کے رزق پہ, کسی کی چیز پہ, کسی پہ بھی نظر نہیں رکھتے ہیں, بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ چیزوں کو بڑھا کے پسند کرتے ہیں. صبر و کنات. جب آپ مان لیتے ہیں نا کہ آپ کا مالک اللہ ہے, آپ کا خالق اللہ ہے, آپ کو جو دے رہا ہے اللہ ہے, تو یہ چیز آپ کے پاس, آپ کے اندر صبر پیدا کرتی ہے, آپ کے اندر قناعت پیدا کرتی ہے, آپ کے اندر توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں. یعنی آپ جو اللہ نے آپ کو دیا آپ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس رضا کو ہی توکل کہتے ہیں. صبر و قناعت کو جب آپ اپنا لیتے ہیں تو معاشرتی تقسیم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اس آخری چیز جو اس میں تھی کہ عقیدہ توحید جو ہے, اس سے آپ کی زندگی میں نا ایک الگ سا اطمینان آ جاتا ہے. آپ نے کبھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب کوئی آپ اچھا کام کرتے ہیں نا تو آپ کے دل میں نا بڑی اچھی وائب جاتی ہیں, آپ کا دل آپ کو بہت اچھا محسوس کراتا ہے. تو یہ وہ ہے جی, یہ کس کے اثرات ہیں؟ یہ عقیدہ توحید کے اثرات ہیں. ہم نے جو چیپٹر پڑھا ہے اب ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائز کو. تو جس میں سب چوائس آنسرز میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے توحید کا لفظ معنی کیا ہے, تو وہ ہے ایک ماننا. اللہ کو ہر چیز کا خالق, مالک اور رازق ماننا کیا کہلاتا ہے؟ ہم نے اس کو پڑھا تھا عقیدہ ربوبیت میں, کہ رب کون ہے؟ پالنے والا. پالنے والا کون ہوتا ہے؟ جو آپ کا خالق بھی ہے, جو آپ کا مالک بھی ہے. تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ربوبیت. پھر قرآن کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے؟ ہم نے بات کی تھی کہ سورہ توحید میں, سورہ اخلاص میں اس کو بیان کیا گیا. پھر شرک کا معنی ہے کو اس کی صفات میں شریک کر رہے ہیں, اس کا حصہ دار بنا رہے ہیں. لم یلد ولم یولد میں نفی کس چیز کی گئی ہے؟ اس میں لم یلد ولم یولد کا آپ دیکھیں کہ اس کا معنی کیا ہے. اس کا معنی ہے کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. تو یہ ہے اللہ کی ذات میں شرک. ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلا شارٹ کویشچن ہے عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم بیان کریں. تو آپ اس میں بتاتے ہیں جی کہ اللہ کی جتنی بھی جملہ صفات ہیں, جملہ کا مطلب ہے تمام, اللہ کے تمام جو صفات ہیں, اس کے جو کمالات ہیں, اس کے جتنے بھی اختیارات ہیں اور اس کی جو ذات ہے, آپ اس میں کسی بھی اور کو کسی صورت شریک نہ کریں. یہ ہے عقیدہ توحید. ٹھیک ہے. عقیدہ توحید کی اہمیت ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ جو تو کوئی شخص کتنا بھی سچا پکا کچھ بھی ہے, اگر اس کے پاس عقیدہ توحید اس کے ایمان میں شامل نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے جی عقیدہ توحید کی جو 3 اقسام ہیں, تو ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ توحید ربوبیت ہے, توحید الوہیت ہے اور توحید اسماء و صفات ہے. پھر اس کے بعد توحید الوہیت کی مختصر وضاحت ہم نے بار بار بات کی کہ توحید الوہیت سے مراد ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. اس کے بعد شرک کا معنی اور مفہوم ہم نے بتایا کہ جو توحید کو نہیں مانتا وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے, اور اس شرک کرنے والے کو ہم مشرک کہتے ہیں. اس کے بعد تفصیلی سوال ہے آپ کے پاس عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں. تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں توحید کی اقسام پڑھی ہیں, آپ پیچھے لیکچر کو ٹیلی کر سکتے ہیں. اور پھر عقیدہ توحید کے اثرات وہ میں نے آپ کو یہاں پہ یہ ہیڈنگز بتائی ہیں, آپ ان کی ڈیٹیل میں جا کے 1 سے 2 لائن میں اگر آپ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ کویشچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے.